यूरोप के अंदर भी औरत को बरहना घूमने की इजाजत नहीं है। तो दुनिया का कौन सा सेकुलर मुल्क है जहाँ पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी के तहत खुदकुशी की इजाजत हो? पेशा करने वाली औरतें वो भी ये कहती हैं कि मेरा धंधा मेरी मजबूरी है, ये कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। और ये नारे की बुनियाद ये थी अबॉर्शन, कि मैं औरत हूँ, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं बच्चा लूँ ना लूँ, उसको अबॉर्ट करना कत्ल है इस्लाम में। हमने देखा कि जायदादों में हिस्से नहीं मिल रहे, मर्जी की शादी नहीं करवाई जा रही, कुरान के साथ निकाह पर आ देते हैं कि जायदाद देनी ना पड़े। मैं आधी नहीं मैं पूरी हूँ, ये नारा भी लगता है। उसका वो इशारा कहाँ कारी होती है? इस्लाम के एक किसास के ऊपर जो हिट कारी होती है कि औरत को कत्ल किया जाए, औरत को कत्ल किया जाए, अगर औरत कत्ल हो तो उसकी दियत 50 ऊँट होती है, मर्द कत्ल हो उसकी दियत 100 ऊँट होती है। यहाँ तक मैंने औरतों को सुना कहते हुए कि जी मर्दों को 4 शादियों की इजाज़त है तो हमें 4-5 की इजाज़त, 3-4 की इजाज़त नहीं है। भाई ये अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाली औरतों के लिए है, जिनको अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं, इस्लाम नहीं, वो जितनी मर्जी चाहे करती रहे। मुआशरे के अंदर क्या रेनबो फ्लैग यानी गेज एंड लेस्बियन के हुकूक के नारे भी हमारे पाकिस्तान के ऊपर ऐसा जवाल आना था। अगर इस मर्तबा कोई खिलाफ इस्लाम, खिलाफ शरीयत, जू मैनी नारा, रेनबो फ्लैग लहराया गया तो हम उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक ये मुकदमात दर्ज नहीं होंगे। तो इंतहा ये कर दी कि जो बीमारी के अय्याम के कपड़े उन्होंने कहा उनको बोर्ड्स के ऊपर स्कूलों के अंदर लगा दिया जाए। तो अब मुझे बताएं कि ये वाहियात कल्चर अली हमजा भाई, ये वही औरतें जो हिजाब के खिलाफ नारे लगाती थी और कोरोना के बाद 2 साल मुंह से मास्क नहीं उतारा, और ये क्या 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 कहा करती थी कि हिजाब के साथ पढ़ाई सही नहीं होती, हिजाब के साथ जॉब नहीं हो सकती। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हमज़ा और आप देख रहे हैं नियो न्यूज़। नाजरीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 मार्च आ रहा है और 8 मार्च को इंटरनेशनली वुमेंस डे के तौर पे मनाया जाता है। हमने देखा कि पिछले 4-5 साल से हर बार जब 8 मार्च आता है तो कुछ ख़वातीन जो हैं रोड्स पे निकलती हैं और अपने कुछ मुतालबात लेके आती हैं। हमारे साथ इस वक्त अल्लामा हशाम इलाही ज़हीर मौजूद हैं जो कि इस तरह की जितनी भी सोशल इशूज़ हैं उन पर बड़ा खुल डुल के बात करते हैं। अल्लामा साहब से बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लामा साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, अल्लाह का एहसान। अल्लामा साहब, सबसे पहले ये बताएं कि क्यों नहीं ख़वातीन को एहतजाज का हक़ दिया जा रहा? मसला आखिर क्या है? हर साल जब ये अपने हकूक़ लेने आती हैं तो इन्हें तनकीद का निशाना क्यों बनाया जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अकबर अलाहाबादी का शेर आपके दिबाचे और तमहीद से याद आ गया कि बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियाँ, अकबर गैरत कौमी से ज़मीं में गड़ गया, कहने लगा आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों की पड़ गया। बुनियादी तौर पे ये बात ये है अली हमजा भाई, हमें औरतों के हकूक़ से कोई मसला नहीं। आपने जो सवाल किया है मैं उसका स्ट्रेट फारवर्ड बगैर तमहीद के जवाब देता हूँ। आप मुझे बताएं, एक औरत आज़ादी चाहती है, मादर पिदर आज़ादी, मशरकी रवायात के ख़िलाफ़, और वो चाहती है कि वो मैं आपको एक बात बताऊं, यूरोप से जहाँ से इन्होंने ये दरामद किया नारा, यूरोप के अंदर भी औरत को बरहना घूमने की इजाज़त नहीं है। अगर ये चाहती हैं, मैं कहता हूँ अगर ये शौकीन है या जो भी इनको है, ये अपने घरों तक महदूद क्यों नहीं रहती? ये उन एरियाज़ में क्यों नहीं जाती जहाँ पे ये अड्डे खुले होते हैं? अगरचे इस्लामी मुआशरे में वो अड्डे भी काबिल तनकीद हैं, लेकिन मुझे एक बात बताएं, ये फेमिनिज्म का जो नारा है उन औरतों के लिए कभी इन्होंने लगाया है कि जो बेचारियां, मैं उनको बेचारी कहता हूं, जो मजबूरी की आलम में ये कह रही है कि मेरा धंधा मेरी मजबूरी? एक औरत का तबका वो भी तो है ना जो सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए इज्जत नाम कर रहा है। अगर ये हकीकी फेमिनिस्ट हैं, ये आज तक उन एरियाज को बंद कराने की जिद्दोजहद क्यों नहीं करती? कहते हैं कि इस्तेसाल क्या होगा? नहीं, वो कहते हैं कि वो अपनी मर्जी से अगर जिस्म बेचिए तो ठीक कर रही। अब ये देखें, ये तो अब आपने मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात की, आप मुझे जवाब लेके उनसे दें, क्या मेरा जिस्म मेरी मर्जी का इस्लाम के साथ कोई मुताबिकत है? मैं कहता हूं ये औरत के लिए छोड़ें, आप और मैं मर्द हैं, क्या हम दोनों के जिस्म हमारी मर्जी है कि अल्लाह का अता करदा जिस्म है अल्लाह की मर्जी के मुताबिक चलेगा? बिलफर्ज इनका सेकुलर, मैं कहता हूं, नारा समझ लिया जाए तो दुनिया का कौन सा सेकुलर मुल्क है जहां पे मेरा जिस्म मेरी मर्जी के तहत खुदकुशी की इजाजत हो? अगर मेरा जिस्म मेरी मर्जी है, आप बताएं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, तो फिर मुझे खुदकुशी की इजाजत दी जाए। इसका मतलब है ये अकली और मंतकी तौर के ऊपर भी ये नारा इतना मकरू है कि वो देखें, वो जो पेशा करने वाली औरतें हैं वो भी ये कहती हैं कि मेरा धंधा मेरी मजबूरी है, ये कहती हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी है। और आपको पता है इसकी अगर बैकग्राउंड आप स्टडी करें तो ये बुनियादी तौर के ऊपर यूरोप के अंदर ये फीटस को कत्ल करने की, ये नारे की बुनियाद ये थी अबॉर्शन, कि मैं
عورت ہوں، میرا جسم میری مرضی، میں بچہ لوں نہ لوں، یہ چلو آپ کے اختیار میں ہوا، لیکن اللہ کے فضل و کرم سے اسلام کا دین ایسا کامل مکمل ہے. آپ حیران رہ جائیں گے علی حمزہ بھائی، دنیا کے سارے قوانین اٹھائیں، مطالعہ کریں، آپ کو کسی قانون کے اندر فیٹس کا حق یعنی جنین کا حق، اس کے حقوق کے ہیں نہیں ملیں گے. اسلام میں اس کے بھی حقوق ہیں. اس کو ابارٹ کرنا قتل ہے اسلام میں، اس کو ابارٹ کرنا قتل ہے. حتیٰ کہ یہ جو میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، اسلام ایسا دین خوبصورت اور پیارا کہ اس ہاتھ ہلانے کے احکامات ہیں کہ یہ جائز ہے، حرام ہے، مباح ہے. یعنی ایک ایک ایکشن کے اوپر اللہ رب العزت نے ہر چیز کا حکم نازل فرمایا. اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ نہ عقلی طور پہ درست ہے کیونکہ خودکشی کی اجازت نہیں، نہ اسلامی طور پہ درست ہے، یہ جسم اللہ کا ادا کرتا ہے. یہ قیامت کے دن ہاتھ پاؤں نے گواہی دینی ہے کہ یہ کیا کرتا رہا، یہ جسم اللہ کا. اچھا دوسری بات یہ دیکھیں، جتنے رسول اور پیغمبر آئے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ میں عبد اللہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ اللہ کے بندے کا جو اگر بندہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میں کہتا ہوں یہ جیسی بھی ہیں کلمہ کو مسلمان تو ہیں، کچھ تو ہوں گی شاید ایتھیسٹ بھی ہوں، لیکن الزام نہیں ہم لگاتے. کلمہ کو مسلمان عورت کو کیا یہ زیب دیتا ہے کہ میرا جسم میری مرضی، میرا جسم اللہ کی مرضی. یہ تو آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ کیونکہ میں ان کی آئیڈیالوجی کو تو نہیں سپورٹ کرتا، میں ان کے بہاف پہ آپ سے سوال یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسی کیا نوبت آئی کہ انہیں نکلنا پڑا خواتین کے حقوق کے لیے؟ ہم نے دیکھا کہ آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ اسلام نے ہر خاص و عام، ہر مرد اور عورت کے لیے تمام چیزیں جو ہیں پہلے سے بتا دی گئی کہ کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں. لیکن ہم نے دیکھا کہ کہیں نہ کہیں ہمارے ہاں بیٹیوں کو اس طرح سے حقوق نہیں ملتے. اور یہ تو چلیں ایک الزام لگاتے ہیں کہ بیٹے کو بوٹی بڑی دے دی اور بیٹی کو چھوٹی بوٹی دے دی. میرا خیال ہے یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے. ہم نے دیکھا کہ جائیدادوں میں حصے نہیں مل رہے، مرضی کی شادی نہیں کروائی جا رہی، قرآن کے ساتھ نکاح پر آ دیتے ہیں کہ جائیداد دینی نہ پڑے. ہم کہاں پہ پیچھے رہ گئے؟ ہمیں تو یہ ساری چیزیں ملی ہوئی تھیں، پتہ تھی، ایک اسلامی ملک تھا، علماء تھے، ہم وہ چیزیں نافذ کیوں نہیں کر سکے؟ یہ آپ کا سوال بڑا ویلڈ ہے. اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیٹ کی کوتاہی، انسٹیٹیوشنز کی کوتاہی، ممبر و محراب کی کچھ نیگلیجنس شامل ہو سکتی ہے. لیکن آج بھی معاشرے کے اندر اگر بیٹیوں کو وراثت ملتی ہے تو وہ ممبر و محراب کے ایڈریس کرنے کی وجہ سے ملتی ہے. یہ بھی بات یاد رکھیں کہ ممبر و محراب نے عورت کے جتنے حقوق غصب ہو رہے ہیں اس کے اوپر آواز ضرور اٹھائی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا فلسفہ، ان کو اسلام کے بارے میں نہ اتنا نالج بھی نہیں ہوتا. اب یہ جو آپ نے سوال کیا میں آدھی نہیں میں پوری ہوں، یہ نعرہ بھی لگتا ہے. اس کا وہ اشارہ کہاں کر رہی ہوتی ہیں؟ اسلام کے ایک قصاص کے اوپر جو ہٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ عورت کو قتل کیا جائے، عورت کو قتل کیا جائے. اگر عورت قتل ہو تو اس کی دیت 50 اونٹ ہوتی ہے، مرد قتل ہو اس کی دیت 100 اونٹ ہوتی ہے. یہی گواہی میں بھی ہے. گواہیوں کے اندر تو عورت کا مقام مرد سے بہت زیادہ. اکیلی ایک عورت کی گواہی کئی مرتبہ 4 مردوں پہ بھاری ہوتی ہے. میرے خیال وراثت میں ہے کہ مرد کا زیادہ یہ باتیں وہ، لیکن ٹارگٹ وہ اس کو پن پوائنٹ کر رہی ہوتی ہیں کہ عورت کو 50 اونٹ اور مرد کو 100 اونٹ. اب یہ دیکھیں ذرا لاجک آپ نے سمجھنی ہے، بات بڑی آسان ہے، لوگ سمجھ جائیں گے. عورت قتل ہوئی، اس کی دیت 50 اونٹ ہے، کس کو ملنے ہیں؟ مرد کو ملنے ہیں نا. اور اگر مرد قتل ہو اس کی دیت 100 اونٹ کس کو ملنے ہیں؟ ہاں عورت کو ملنے ہیں نا، اس کی بیوی کو ملنے ہیں. اب بات یہ سمجھیں کہ مرد کا قتل ہونے سے جو 100 اونٹ ہے وہ مل کس کو رہا ہے؟ اس کا بینیفیشری کون ہے؟ اس کی فیملی، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی بیوی اور بچے. یعنی ان کے عقل کے اوپر ایسا پردہ ہے کہ ہر چیز الٹی نظر آ رہی ہے کہ مرد کی دیت 100 اونٹ کو وہ کہتی ہیں جی مرد پورا ہے، اور عورت کی دیت 50 اونٹ. اور بھائی عورت قتل ہوگی تو اس کی دیت خامند کو ملنی ہے، مل تو آدھی رہی ہے مرد کو، عورت کو کی دفعہ تو پوری کی پوری 100 کے 100 اونٹ عورت کو مل رہے ہیں. پھر بنیادی طور پہ ان کا یہ عجیب ایجنڈا کہ جی یہاں تک میں نے عورتوں کو سنا کہتے ہوئے کہ جی مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو ہمیں 4-5 کی اجازت، 3-4 کی اجازت نہیں ہے. بھائی یہ اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والی عورتوں کے لیے ہے، جن کو اللہ کے اوپر ایمان نہیں، اسلام نہیں، وہ جتنی مرضی چاہے کرتی رہیں. یعنی جس کا اسلام کہہ رہے ہیں جن کا نہیں ماننا وہ جتنی مرضی شادیاں کرے، جو مومن ہی نہیں ہے، جس کا اللہ کے اوپر یقین ہی نہیں ہے، اللہ کے احکامات کو جو مانتا ہے اسی عورت کے اوپر پابندی ہے نا ایک کی. جو نہیں میں اگر اللہ کے احکام کو مانتا ہوں تو میرے پہ شراب حرام ہے نا، بے شک. اور اگر میں نہیں مانتا، کتنی ویلڈ آپ نے بات کی ہے. اب جو بنیادی طور پہ آپ کا سوال ہے کہ ہم ان کے خلاف کیوں ہیں، ہم ان کے خلاف احتجاج کیوں کرتے ہیں، ہم ان نعروں کے، وہ جو پوسٹرز ہوتے ہیں، وہ جو مشرقی روایات کے خلاف یہ گند معاشرے کے اندر پھیلانا چاہتی ہیں، اس کا ایک اینگل اور بھی ہے. آپ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر اس دفعہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اجازت نہیں مل رہی. ہم تو سمجھتے ہیں اگر یہ اجازت نہیں مل رہی، یہ بہت پاکستان کے آرٹیکل 2 اسلامی دفعات
مشرقی روایات ہر لحاظ سے یہ فیصلہ درست ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے جیسے یہ اجازت رکی ہے کہاں سے کالیں آنا شروع ہو گئی ہیں, کہاں سے آئے ہیں میسیجز کہ ان کو اجازت دی جائے. تو پھر بھی اگر آنکھوں کے اوپر پردہ ہے کہ اس محبتی مافیا کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہے, آپ ایمانداری سے خود بتائیں, آپ نے کور بھی کیے ہیں کئی مارچ, کیا رینبو فلیگ نہیں لہرایا گیا؟ لہرایا گیا. وہ لہرانے کے ساتھ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ جو ہومو سیکچولیٹی ہے, یہ جو مرد اور خواتین وہ کہتے ہیں مرضی ہے تو کریں. تو پھر اسلامی معاشرے کے اندر کیا رینبو فلیگ یعنی گیز اینڈ لیسبین کے حقوق کے نعرے بھی ہمارے پاکستان کے اوپر ایسا زوال آنا تھا, ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ دن دیکھنے تھے. یہ مشرقی روایات نہیں ہے, یہ اسلامی روایات. قطر کے اندر ورلڈ کپ ہوا, وہاں پہ تو رینبو فلیگ لانے کی اجازت نہ ملی, تو ہم پاکستان جو اسلام کے نام کے اوپر بنا ہوا ہے, جہاں وہاں پہ پوری دنیا کے ممالک آئے, اپنا کلچر ہے, ہم اس معاشرے میں رہ رہے ہیں. قوم لوط کا عذاب کس وجہ سے ہے؟ چلیں اس کے اوپر تو قرآن کے اوپر آ جائیں. ہر ایسی عورت, علی حمزہ بھائی شریعت کا حکم ہے, جو مرد کی مشابہت کرے اس کے اوپر لعنت ہے اللہ کی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی مولوی کہہ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایسا مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتا ہو یا ایسی عورت جو مردوں کی مشابہت کرتی ہو, اس کو جلا وطن کر دیا جائے, یعنی معاشرے میں ایگزسٹ ہی نہ کرنے دیا جائے. ہاں, تو مجھے ایک بات ہے, جس شریعت کے اندر یہ قوانین ہے تو یہ رینبو فلیگ لہرائیں اور یہ چاہتی ہیں کہ ہم صدائے احتجاج بھی بلند نہ کریں. ہم نے ان کے اوپر کوئی تھپڑ مارا, کوئی لاٹھی چارج کیا, ہم تو مقدمہ درج کرانے کی درخواستیں دیتے ہیں. اگر یہ بات میں آپ کے وساطت سے کہنا چاہتا ہوں, اور مارچ والی تمام خواتین سن لیں, اگر اس مرتبہ کوئی خلاف اسلام, خلاف شریعت زو مینی نعرہ رینبو فلیگ لہرایا گیا تو ہم اس وقت تک احتجاج کریں گے جب تک یہ مقدمات درج نہیں ہوں گے. یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے, پاکستان کا لا کہتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو یہ رینبو فلیگ ہے یا ہومو سیکچولیٹی کی کھلے عام بات کرنا اور کہنا کہ اس کو کریں, لیگل کریں, یہ ہمارے آئین کے تناظر میں اس کو کیسے دیکھا جائے گا؟ پاکستان کا جو آئین ہے اس کے اندر اسلامی دفعات موجود ہیں, اور آرٹیکل 2 کے اندر اور قرارداد مقاصد کے اندر, باچے کے اندر, آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کے معاشرے میں اسلامی تعلیمات کو رواج دیا جائے گا, خلاف اسلام باتوں کو سنب کیا جائے گا, روکا جائے گا. رینبو فلیگ لہرانا پاکستان کے آئین میں بھی جائز نہیں ہے, درست نہیں ہے. تو یہ کیوں لہرا رہی ہیں؟ یہ جو خلاف ورزی ہے, آئین کی خلاف ورزی ہے. کیوں ان پہ پھر کوئی پوچھتا کیوں نہیں ہے؟ ہاں, یہ بات ہے, ان کے پیچھے مافیات ہیں. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. اگر یہ حقیقی فیمنزم کے نعرے لگاتے ہو, پچھلے دنوں آپ نے ایک بہت بڑا کیس ہان مری کا سنا, وہ بیچارہ ہر این جی او کے پاس گیا, ہر این جی او کے پاس, ادھر سے پیسہ ملنے کا امکان نہیں تھا تو وہ ہوش میں نہیں آئے. لیکن جیسے ہی اس کے 2 بیٹے شہید ہوئے ہیں, یہ این جی اوز گدوں کی طرح ان کی لاشوں کو بمبوڑنے کے لیے آگے کہ اب پیسہ آنے کا ٹائم آ گیا. یہ بیرونی ایجنڈا ہے, یہ مغرب کا ایجنڈا ہے. یہ اچھا, یہ نا ہمیں ایک عادی بھی بنا رہے ہیں, میرا جسم میری مرضی, میرا جسم میری مرضی. اب یہ سن کے ہمیں اتنا واہیات نعرہ نہیں لگتا, حالانکہ اس کے اندر جتنی سنگینی اور قباحت ہے, یہ شریعت کا بھی مذاق ہے, عقل اور منطق کا بھی مذاق ہے, دین کا بھی مذاق ہے, مشرقی روایات کا. یہ تو بغاوت ہے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے والی بات ہے. یعنی ہم مخلوق نہیں ہیں. وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک نعرہ اتنا کہا جائے کہ ہمیں لگے کہ ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو ایتھیسٹ بھی ہوتا ہے نا, وہ بھی اس بات کا قائل ہوتا ہے میں مخلوق ہوں, وہ اپنے آپ کو خالق نہیں کہتا. تو ان کی مسلمانوں کی عقل کے اوپر پردہ کہ ہم مخلوق ہیں, ہمارا ایک خالق ہے, اس نے یہ جسم دیا ہے, اس نے ساتھ ایک کتاب دی ہے کہ یہ اس کے مطابق جسم کو چلنا چاہیے. وہ کتاب وہ لا کی ہے, قرآن پاک ایک آئین اور دستور اور قانون کی کتاب بھی ہے, اور معاشرے کے اندر زندہ رہنے کی کتاب بھی ہے. وہ جو پوری کتاب ساتھ دی ہے, جسم نے اس کے مطابق چلنا ہے کہ اپنی عقل کے مطابق چلنا ہے. خالق جو کریٹر ہے اس کو پتہ ہے. ایک عام مشین کی مثال لے لیں, کمپیوٹر کی مثال لے لیں, ساتھ ایک بکلیٹ آتا ہے, اگر اس کے مطابق نہیں چلائیں گے تو سپارک ہو جائے گا, خراب ہو جائے. تو یہ سسٹم خراب ہو چکا ہے. میں ان کو یہ کہتا ہوں, آئیں, دعوت بھی ہے, اگر آپ حقیقی فیمنسٹ ہیں آئیں. برائی کے جتنے اڈے, عورتوں کا سب سے بڑا استحصال یہ ہے کہ جو برائی کے اڈے کھلے ہوئے ہیں. مسجدیں, یا آپ یہ دیکھیں, مسجدیں جو ہوتی ہیں وہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں نہیں ہوتی, خانہ کعبہ کی بیٹیاں. بادشاہی مسجد کعبۃ اللہ کی بیٹی ہے, اس کعبۃ اللہ کی بیٹی کے میناروں کے نیچے حوا کی بیٹی کی عصمت دری ہوتی ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں, عرصہ ہو گیا وہ اڈے کھلے ہوئے ہیں, نہ یہ آواز اٹھاتی ہیں نہ کوئی ایک طبقہ فکر. ہم اگر آواز اٹھائیں تو پھر میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ عورت کا سب سے بڑا استحصال ہے. میں سمجھتا ہوں ان کو اس بارے کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو درندے اور بھیڑیے جنسی استحصال کرنا چاہتے ہیں, یہ آپ کو آزادی نہیں دلوا رہے. یہ اصل میں آپ یہ ذرا فلسفہ دیکھیں, آپ دیکھیں کئی مرد بھی ان کے حامی ہوتے ہیں. وہ کیوں حامی ہوتے ہیں؟
وہ عورت کی آزادی کے قائل نہیں ہوتے, وہ عورت تک رسائی کے قائل ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا وہ اسلام آباد کا واقعہ, وہ کس طرح کے لوگ تھے, اس نے عورت بچی کو ذبح کر دیا اور کیسا تشدد کر کے مارا. وہ جو فیمنزم کے حقوق کے نعرے لگانے والے بیسیکلی لوگ ہوتے ہیں نا, وہ عورت کی آزادی کی جنگ نہیں لڑ رہے ہوتے, وہ عورت تک رسائی کی جنگ لڑ رہے ہوتے. دونوں بڑے لبرل تھے بات کر رہے ہیں. ہاں, تو پھر بنیادی طور پہ یہ بھیڑیے ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ عورت کو اتنا آزاد کر دیا جائے کہ ہم وہاں تک رسائی حاصل کر سکیں. عورت جو عورت کا احترام ہے مشرقی روایات کے اندر, کہ بھائی کے ساتھ نکلے گی, باپ کے ساتھ, وہ جو پروٹوکول اللہ نے عورت کے لیے نازل کیا, کہ مسلمان عورت کا ایک پروٹوکول ہے. علی حمزہ بھائی, مسلمان عورت کے لیے اللہ نے آسمان سے ایک لباس اتارا ہے کہ یہ گھر سے نکلے, خاص لباس میں نکلے. اچھا علامہ صاحب یہ بتائیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے جو نعرے ہیں نا انہیں پرسیو غلط کیا جاتا ہے, مطلب کہ ہمارا جسم ہماری مرضی سے مراد یہ ہے کہ میں اپنی مرضی سے شادی کروں گی, اپنی مرضی سے آؤں جاؤں گی. اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اگر کہتے ہیں کہ کھانا خود گرم کر لو, بستر میں گرم کروں گی, یا اس طرح کے مطلب کہ بات چیت یہ ہے کہ عورت اپنے شوہر کو کہہ سکتی ہے آج آپ کھانا خود گرم کر لیں. تو آپ کو کہیں ہم تو نہیں ان کے نعروں کو غلط پرسیو کر رہے؟ یہ تو زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھے. آپ بتائیے کہ ہر بندہ ہی غلط پرسیو کر رہا. ان کی جو آپ مارچ کور کرنا, وہ ان نعروں سے کیا مراد دیتی ہے؟ ہم وہ نعرے بتا رہے ہیں جو ہم آفیشیلی آن ایئر کہہ سکتے ہیں. آپ نے وہ نعرے بھی دیکھے ہیں جو بات تصویر, ہاں پھر بتائیں ان کی کیا. آپ دیکھیں ہمارے یہاں پہ عورتوں نے تو انتہا یہ کر دی کہ جو بیماری کے ایام کے کپڑے انہوں نے کہا ان کو بورڈز کے اوپر اسکولوں کے اندر لگا دیا جائے. تو اب مجھے بتائیں کہ یہ واحیات کلچر یہ کیا مگر. اچھا پھر انہوں نے جہاں سے یہ کلچر درآمد کیا ہے نا, جہاں سے لے کے آئے ہیں, وہاں پہ بھی پیرنٹل کنٹرول سسٹم ہے. مجھے تو دکھ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں پہ تو مادر پدر آزادی اس طرح کی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ بھی پیرنٹل کنٹرول یہ ہوتا ہے کہ یہ 13 سال کی عمر تک کے لیے, یہ 16 سال کی عمر تک کے لیے, یہ 18 سال. ہمارے ہاں کیا ہے, ہمارے ہاں چاہے 10 سال کا بچہ ہو یا 12 سال کا بچہ ہو, ہر قسم کا مواد دیکھ سکتا ہے, ایک ہی لاٹھی سے سب کو ہانک رہا ہے. تو یہ جو نعرے ہیں یہ سراسر خلاف اسلام پرتیو کا مسئلہ نہیں ہے. علامہ صاحب اختتام کی طرف جا رہے ہیں, مجھے لاسٹ میں یہ بتائیں کہ چلیں جو فیمنسٹ خواتین ہیں, عورت مارچ ہے, اس کو ایک طرف رکھتے ہیں. ہمارے ہاں جو خاتون ہیں, اگر فرض کریں وہ مجبوری کی حالت میں بھی کہیں جاب کرنے جا رہی ہے, تو ہم اس کو جاب نہیں کرنے دے رہے. ہم اس کو ایک کم پیسوں میں ایک جاب پہ مجبور کرتے ہیں کہ وہ ساتھ جسم بھی دے, جسم بھی بیچے. تو ہم کیسے ٹھیک ہوں گے؟ علی حمزہ بھائی, یہ جو آپ کا کوشچن ہے, اس کا جواب تو میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے امی عائشہ کے ذریعے ہی دے دیا. اسلام کے اندر یہ جو ایک پرسیپشن ہے نا, یہ بھی درست نہیں ہے. اسلام کے اندر کچھ جابز ایسی ہیں جو عورت کے لیے, عورت کے ایک طبقے کے لیے فرض ہیں, فرض. آپ یہ کہتے ہیں کہ اسلام عورت کو جاب سے روکتا ہے. اگر عورت ٹیچر نہیں ہوگی, اگر عورت نرس نہیں ہوگی, اگر عورت ڈاکٹر نہیں ہوگی, تو مسلمان بچیوں کا پردہ کہاں جائے گا؟ یہ وہ شعبے ہیں کہ جہاں پہ عورت کو جاب کرنا فرض تک آ جاتا ہے. اب گائناکالوجسٹ ہے, اگر عورت نہیں ہوگی تو بچیوں کا پردہ کہاں جائے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ افراط و تفرید پائی جاتی ہے. پھر وہ جو بھیڑیے اور درندے ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ جاب کی پہ وہ ساتھ ساتھ عورت سے کچھ اور بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو اس کی اصلاح کا سسٹم کیا ہے؟ یہ وہی عورتیں ہیں علی حمزہ بھائی, یہ وہی عورتیں ہیں جو حجاب کے خلاف نعرے لگاتی تھیں اور کرونا کے بعد 2 سال منہ سے ماسک نہیں اتارا. اور یہ کیا کہا کرتی تھی کہ حجاب کے ساتھ پڑھائی صحیح نہیں ہوتی, حجاب کے ساتھ جاب نہیں ہو سکتی. ہم نے پھر سب کچھ کیا ماسک پہن کے, مردوں نے ماسک پہن لی ہے تو عورتوں نے کیا ماسک نہیں پہنا. تو یہ میرا خیال ہے کہ صرف اور صرف ایک مبالغہ اور افراط و تفرید کی بات ہے. بہت شکریہ جی. تو ناظرین, علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک چیز جو میں نے اخذ کی اور جو میں اپنا تجزیہ بھی, جو ناقص تجزیہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا, کہ ناظرین اکثر میں جب اس طبقے سے بات چیت کرتا ہوں, میں انہیں کہتا ہوں کہ آپ جو کہتے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, یا میں اپنی خواہشات کے مطابق کچھ بھی کرنا چاہوں گا, اس کی بھی بہرحال ایک تو لمٹ ہوگی نا. آپ اپنی خواہش کے لیے نہ تو کسی کو مار سکتے ہیں, نہ اپنی جان لے سکتے ہیں, کیونکہ یہ آئینی طور پر, قانونی طور پر ٹھیک نہیں ہے. اور آپ اگر ابھی کہہ رہے ہیں کہ میں ایک مرد کے ساتھ تعلق بنانا ٹھیک سمجھتا ہوں, یا میں ایک خاتون کے ساتھ تعلق بنانا ٹھیک سمجھتا ہوں, کل کو آپ کہیں گے کہ میں جو یہ رشتے ہیں ان کو بھی پامال کرنا چاہوں گا, میں اپنی اللہ معاف کرے کسی ایسے مقدس رشتے کے ساتھ میں کوئی اس طرح کی بات چیت کرنا سوچ دوں, کل کو میری خواہش ہو کہ میں جانور کے ساتھ جو ہے رشتہ بنانا چاہتا ہوں, تو پھر ہم کیا کریں گے؟ بہرحال کہیں نہ کہیں تو جا کے رکنا ہوگا نا. تو یہ انسان کا تو ذہن ہے. کچھ لوگ قتل کر کے کہتے ہیں کہ بس دل میں آیا, ذہن میں آیا, کچھ چیز اس طرح کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ اللہ نے اس کے لیے ہمیں ایک کتاب دی ہے اور بتایا گیا کہ اس زندگی کو اگر تمہیں دی گئی ہے, اس کو استعمال کیسے کرنا ہے, اس کو گزارنا کیسا ہے. بہرحال اپنی رائے سے کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا. تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.